बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, हुकूमत करना एक कांटों की सेज होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। इंतखाबात से पहले इबहाम था, इंतखाबात के दौरान इबहाम था और इंतखाबात के बाद ये इबहाम कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में वो जो इंस्टेबिलिटी की बात किया करते थे कि इंतखाबात के बाद इंस्टेबिलिटी तो कम से कम हो जाएगी, एटलीस्ट मामला सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तौर पर जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी बात नहीं है, बल्कि तमाम जमातों की बात है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों को ही अपने ऑप्शन के तौर पर रखा था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि किसी भी साइड पर चली जाती तो उसी जमात ने या उसी साइड ने हुकूमत बनानी थी। खुर्शीद शाह साहब ने आज इस बात की तस्दीक कर दी, जरा सुने। जमहूरियत को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता पीटीआई से किया कि आप आएंगे, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। पर अभी हमने नून लीग के साथ सपोर्ट का वायदा किया है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वही नहीं, बल्कि एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल ने भी कह दिया है कि किसी भी जमात की सियासी बका के लिए बेहतर यह होगा कि वो हुकूमत का हिस्सा ना बने, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बेहतर होगा कि हुकूमत को स्टेबिलिटी दी जाए, और ये स्टेबिलिटी देने के लिए यकीनन कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट होगी। ये तो इत्तेहादियों की बात हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो कि काबीना को लीड कर रही होगी, जो कि बेसिक गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होगी, उसमें से भी ये सदाएं बुलंद होने लगी कि पहले से ही हम तो कह रहे थे कि गवर्नमेंट में ना आइए। दो धड़ों की भी तस्दीक हो गई, ख्वाजा साद रफीक साहब ने की, सुने। हमने अपनी पार्टी को कहा था कि ये बोझ ना उठाएं और ये बोझ किसी और को मुंतकिल करें, और मैं उन लोगों में नुमाया था जो ये मौकफ रखते थे और रखते हैं। लेकिन अब चूंकि फैसला हो चुका है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली गवर्नमेंट को हम मजबूत करें पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर। ये बात वाज़ेह है कि हुकूमत लेने से हर जमात कतराती रही, और ये कतराना सिर्फ ख्वाजा साद साहब की बात नहीं, बल्कि जावेद साहब फरमाते हैं, जावेद लतीफ साहब, कि ये हुकूमत उनको दी गई है, उन्होंने ली नहीं। और अगर हुकूमत ली नहीं है तो फिर हुकूमत कैसे होगी, ये भी एक अहम सवाल है। हुकूमत कैसे होगी इसके ऊपर जरा नजर डालिए, ख्वाजा साद रफीक साहब ने वो भी सुनी। आज की हुकूमत नहीं बनी, वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, इल्जाम लगाते हैं, जाली बैलेट पेपर की तस्वीरें लगा के शाया करते हैं, गलत बयानी से बाज नहीं आते। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जाएगा, इसका मुकाबला काम काम और सिर्फ काम से किया जाएगा। लेकिन काम काम और सिर्फ काम से बात नहीं चलेगी। पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतकाम की एक लंबी फहरिस्त है जो कि हर बार माजी करीब या माजी बईद के अंदर वाज़े तौर पर नजर आती है। सियासी इंतकाम से मामला आगे चलेगा तो फिर वही इंस्टेबिलिटी जिसकी मैं आगाज में बात कर रही थी वो भी चलती चली जाएगी और खत्म नहीं होगी। इसी बात की तरफ इशारा किया अयाज सादिक साहब ने आज। एक तो सियासी खदोखाल, हुकूमती खदोखाल पे बात की, और ये बात सियासी इंतकाम वाली भी वाजे की। सुने जरा। 29 तारीख को शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। हम खिदमत की सियासत करेंगे, जातियात की सियासत नहीं करेंगे। ना हम किसी से को बदला लेना चाहते हैं, ना हम उन चीजों पे चलना चाहते हैं जो 2018 से लेकर 2022 में देखा गया। सियासी कैदी कोई अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को सियासी कैदी मुस्लिम लीग नून ने बनाना है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी ये सोच नहीं है। सियासी कैदी किसी को अच्छे नहीं लगते, सोच ये नहीं है, ये तो आगे पता चलेगा जब हुकूमत बनेगी। लेकिन हुकूमत बनने में अब एक रास्ता, एक तरीकाकार जो कि होना ही होना है, वो ये है कि नेशनल असेंबली का सेशन बाकायदा तौर पर कॉल किया जाए। इस टाइम पर इंतखाबात को 17 दिन गुजर गए हैं, 21 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली का बाकायदा तौर पर सेशन कॉल किया जाता है। आर्टिकल 91 के तहत बड़े वाज़े तौर पर प्रेसिडेंट साहब ने यह सेशन कॉल करना होता है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने बाकायदा तौर पर सेशन बुलाने की समरी प्रेसिडेंट साहब को भेज दी है, लेकिन सदर मुमलकत ने अभी तक उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए हैं। और दस्तखत ना करने की वजह जरा ये बताते हैं कि वो कहते हैं कि अभी भी पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका मामला वाज़े नहीं है। यानी एसआईसी की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली जो नशिस्तें हैं वो अभी रहती हैं। ईसीपी ने कल इसके ऊपर बाकायदा समाअत भी करनी है कि अब इन मखसूस नशिस्तों का फ्यूचर होगा क्या, मुस्तकबिल होगा क्या। और इसी सूरत हाल को
تھامنے کے لیے, روکنے کے لیے, معاملات کو دیکھنے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب اس ٹائم پر دستخط سے رکے ہوئے ہیں, یہ ذرائع کا کہنا ہے. لیکن باقاعدہ طور پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت سے صدر مملکت عارف الوی کی کو بہت زیادہ بنی نہیں ماضی کے اندر بھی. اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات پر یہ معاملہ آپس میں ٹکلش کی صورتحال اختیار کرتا رہا. یہ بھی یاد رکھیے کہ ای سی پی جہاں سماعت کرنے لگی ہے کل, وہیں 9 مارچ کو باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ کے انتخابات کے لیے بھی تیار بیٹھی ہے, جس کا باقاعدہ 5 سال کی مدت تو پریزیڈنٹ صاحب کی 9 ستمبر کو مکمل ہو گئی تھی, لیکن کیونکہ مجلس شورا موجود نہیں تھی تو ان کے ٹینیور کے اندر ایکسٹینشن ہو گئی. اب کیا پریزیڈنٹ صاحب یہ معاملہ اس لیے اٹھائے بیٹھے ہیں کہ وہ بات جو بانی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آئی تھی کہ وہ عارف الوی صاحب سے کچھ ناخوش نظر آتے ہیں, وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ مسئلہ واقعی میں لمبا چلے گا, یہ اہم سوال ہے. باقاعدہ طور پر عارف الوی صاحب کے بطور صدر پاکستان جو 5 سال ہیں ان کے اوپر ایک کوئک نظر ڈالتے ہیں. صدر پاکستان عارف الوی نے بطور صدر پاکستان کے 4 پارلیمانی سالوں کے اندر ریکارڈ 77 آرڈیننسز جاری کی ہیں. آخری پارلیمانی سال کے اندر انہوں نے 5 آرڈیننسز جاری کیے. 6 صادق سنجرانی صاحب نے جاری کیا تھا جب انہوں نے صدر کی کرسی سنبھالی ہوئی تھی. صدر عارف الوی اور اپوزیشن کی کبھی بنی نہیں, مطلب اپوزیشن اس ٹائم پر جب حکومت میں آ چکی تھی. 13 ستمبر 2023 کو صدر عارف الوی نے پنجاب خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تاریخ دی اور آئینی بحران نے اس کے بعد جنم لیا, کیونکہ اس تاریخ کے اوپر باقاعدہ طور پر کسی طرح بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. 21 اگست 2023 کو صدر عارف الوی کے ٹویٹ سے ایک بحران پیدا ہوا جس کے اندر انہوں نے اپنے ہی سٹاف کے اوپر سوال اٹھا دیے. جب صدر عارف الوی نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ترمیمی بل 2023 اور پاکستان کے آرمی ترمیمی بل 2023 کے منظور شدہ ان بلز پر دستخط کرنے کی جو ہے وہ تردید کر دی تھی. صورتحال اب بھی کشیدگی کی طرف ہی بڑھ رہی ہے. اس کو سالو کیسے کریں گے, اب ذرا اس طرف آتے ہیں. کیا سیاسی جماعتیں سمجھ گئیں یا معاملات کو اسی ڈگر پر لگائے رکھیں گے؟ ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر افنان اللہ موجود ہیں, رہنما ہے PMLN کے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ جھگڑا صاحب, ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیوز. بڑے عرصے بعد آپ نظر آئے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر. بہت شکریہ نا صاحبہ, ہمیں جوائن کیا, اور باقاعدہ طور پر قانونی رائے ہم لیں گے. حسن پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ذرا آغاز ہی کر لیتے ہیں آپ سے سینیٹر صاحب. حکومت تو لے لی ہے لیکن بار بار سب کو یہ سنائی جا رہے ہیں حکومت بڑی مشکل ہوگی. یہ وہ والی بات نہیں ہے جو بچہ ایگزام سے پہلے کہتا ہے کہ دیکھیں بڑا لمبا سلیبس ہے, مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے, پرفارمنس پتہ نہیں کیسی ہوگی, ریزلٹ کیسا ہوگا. یا آپ لوگ پہلے ڈسکلیمر دے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آگے حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں فوراً جو ہے یا فوراً اس بات کا بڑا امکان ہے کہ ہمیں IMF پروگرام میں جانا پڑے گا, کیونکہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم پہلے دفعہ تو نہیں ہے سر صاحب. ہاں جی, جانا پڑا تھا PTI کو, شروع میں نہیں جانا پڑا تھا ان کو, 1-1.5 سال انہوں نے ڈیلے کر کے گڑبڑی کی تھی نا. ہاں لیکن ان کے بعد ریزرو سے اتنے کے ڈیلے کر سکتے تھے. اگر آپ کو ریزرو ہی نہ ہو پھر تو آپ ڈیلے ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ کی صورتحال ذرا زیادہ ہماری وہ ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں دیکھیں کہ جو ظاہر IMF پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور ان فیصلوں کو اگر آپ صحیح طرح آگے معاملات کو پالیسیز کو لے کے چلے تو آپ پروگرام سے نکل بھی جاتے ہیں. جیسے ہم 2016 میں ہم نے 3 سال کا پروگرام کمپلیٹ کر کے ہم اس میں سے نکل آئے. ملک کے اندر فارن ایکسچینج ریزرو اچھے تھے, ملک اسٹیبل تھا. تو اب لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور وہی جو ہے وہ بات ہم ابھی سے بتا رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے سب کو پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ڈیسیجنز وغیرہ لینے پڑیں گے ہمیں آنے والے دنوں میں, اور عوام آلریڈی جو ہے وہ بڑی مشکل میں. لیکن انشاءاللہ ہم ایک بڑی زبردست قسم کی ٹیم جو ہے وہ پٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں. آپ کی ٹیم سے پتا چل جائے گا کہ آپ لوگوں کی حکومت کتنے عرصے تک ہوگی. ٹیم کے کچھ ڈیسیجنز ہوئے ہیں ویسے ٹیم کے؟ دیکھیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ کافی سارے ڈیسیجنز جو ہے وہ لے لیے ہیں, کچھ لے لیں گے آنے والے دنوں میں. تو وہ اچھا یہ بتا دیں وزارت خزانہ کون ہوں گے سب سے امپورٹنٹ؟ نہیں میں ذرا وہ نہیں کر سکتا. اسپیکولیٹ تو نہیں, آپ کے پاس خبر ہے؟ میرے کو خبر ہے لیکن ذرا میں ابھی ادھر بیٹھ کے تو نہیں. اسحاق ڈار صاحب ہوں گے؟ دیکھیں بڑا امکان ہے وہی ہوں گے. اور اگر اسحاق ڈار صاحب ہوں گے تو IMF والا معاملہ تو ویسے ہی نہیں ایسے نہیں ہوگا. IMF کا پروگرام نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ IMF پروگرام جو ہے وہ تو بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ سے, لیکن آپ نے بیسکلی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے نا. اب وہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے یا اور معاملات ہیں, تو وہ آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, پولیٹیکل کاسٹ.
وہ ہم نے پہلے بھی بیئر کی ہے 16 مہینے کی. وہ آپ لوگوں کی طرف سے جو IMF کو خطرہ ہوگا وہ اگر اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں وہ تو الگ ہوگا. آپ لوگوں نے IMF کو بڑا خطرہ ڈالا ہوا ہے جھگڑا صاحب. آپ لوگ خط پہ خط لکھ رہے ہیں. پہلے 2022 کے اندر آپ کو کال آئی تھی شوکت ترین صاحب کی, اب جو ہے خط لکھ رہے ہیں. مطلب وٹ ڈو یو وانٹ؟ ایک غریب آدمی کو IMF کی ضرورت ہے. ابھی انفارچونیٹ سی بات ہے ہم لوگ بیساکھیوں کے اوپر چل رہے ہیں, ملک ہمارا اکانومی ہماری بیساکھیوں کے اوپر چل رہی ہے اور پتہ نہیں چلتی ہی رہے گی, لیکن مشکل تو نہ پیدا کریں نا کم از کم آپ لوگ. پہلے یہ بتا دیں کہ ابھی کیوں مشکل حالات ہیں, کیونکہ پہلے 16 مہینے ان کی بہترین کارکردگی تھی اور شہباز صاحب نے کہا کہ اگر میں قیامت کے دن ایک چیز کہہ سکوں گا وہ یہ کہ میں نے ملک کی اکانومی ٹھیک کر دی, پھر کیئر ٹیکرز نے ٹھیک کر دی. تو یہ کتنی بار ٹھیک کر ویسے آپ ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتے اور اس بات پہ آپ یقین کر رہے ہیں, مجھے حیرت ہو رہی ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں, بہت ٹائم بعد تو سوال پوچھنے کا موقع ملا. اچھا بہت سارا ٹائم. میں سوال کا جواب دوں گی, پہلے آپ اپنے سوال کا جواب دے دیں مجھے, میں آؤں گی عفنان صاحب کی طرف. جب 2022 میں ایشو ہوا تھا نا تو ایک فون ضرور آیا تھا, اس کے بعد IMF کو میں نے خط نہیں لکھا تھا. اس کے بعد چونکہ سامنے ایک اگریمنٹ تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک خط لکھا تھا جس پہ میں آج تک بڑے کمفرٹبلی کھڑا ہوں, اور اس کی ایک وجہ ہے. ایک میں نے سب کو کہا کہ اس خط سے IMF کی ڈیل کو کوئی ایشو نہیں پڑے گا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو سینٹر صوبوں کو پیسے نہیں دے رہی, بالخصوص خیبر پختونخوا کو, اس سے خیبر پختونخوا کی اکانومی کو اور اس سے سیکیورٹی سچویشن کو فرق بہت پڑے گا. اس وقت 100 ارب روپے بھی نہیں تھے, آج وہ 400 ارب روپے کے بقایا جاتے ہیں. ابھی سینٹر دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتی. رائٹ. یہ پوری ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے کہ IMF کو حکومت ہی جھوٹ کہتی ہے, اس لیے وہ ان کے ایک ایک نمبر کو پھر چیک کرتے ہیں. ویسے ابھی تو جو لوگ ووٹ گننے میں جو ہے وہ گنتی میں اتنی مہارت کر دیتے ہیں, ان کی بات کو یہ انٹرنیشنل ادارہ کیوں مانے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کو. بالکل, اگر صحیح پروگرام ہو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن PTI کی طرف سے کہا گیا تھا نا کہ باقاعدہ طور پر متن سامنے لے کر آیا جائے گا اس خط کا. وہ کدھر ہے متن؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب اور جس وقت اگر کوئی خط لکھا جائے گا, کیونکہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تو وہ سامنے آئے گا. میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک کوئی خط نہیں لکھا گیا. خان صاحب سے باتیں منسوب ہو رہی تھیں کہ انہوں نے, بڑی سمپل چیز ہے نا, ہماری پارٹی میں ہم ایکچولی فیڈ بیک دے دیتے ہیں, اگر کوئی چیز رسپانسبلی کرنی ہے تو کر دیتے ہیں, لیکن فی الحال معذرت کے ساتھ خطوں کی تو ہم بات کریں گے. 8 فروری کو ایک الیکشن ہوا تھا, اس الیکشن میں آج تک جو سوالات اٹھے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ملا. اس پہ پہلے بات نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن وہ گورنمنٹ فارم ہونے کے اندر اتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. جب اسی کی بیسس پہ گورنمنٹ فارم ہوگی تو پھر یہی جو چیز ہے, یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جو سرکاری فارم 45 ہے وہ سب کے ہاتھ میں, جو جیتے ہیں ان کے پاس ریزلٹس کی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں. انٹرسٹنگلی ناز بلوچ صاحبہ کل میرے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ جیتنے والا بھی مبارکباد نہیں لے رہا ہے اس بار. وہ بھی مبارکباد لیتے ہوئے ذرا کترا رہا ہے کہ کیا مبارکباد لے لینی چاہیے, یا صحیح مبارکباد لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. دھاندلی کی باتیں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی ہے, بلکہ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. بٹ ہی از سیئنگ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن ہم لوگ اس بات کو سائڈ پہ کر کے آگے چلیں گے. اس پوائنٹ پر حکومت بنانا مشکل ہوا ہے. اس پوائنٹ پر کوئی جماعت باقاعدہ طور پر ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ایسی حکومت جو کہ بننے سے پہلے ہی اتنا زیادہ پرابلمز کا شکار ہے, وہ حکومت بن کے کیا کرے گی نا صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, الیکشنز جو ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹ ایکسرسائز ہوتی ہے, اور اس میں نہ صرف سیاسی جماعتیں اپنی مہم کے لیے, الیکشن کیمپین کے لیے ایفرٹس کرتی ہیں, بلکہ اس کے پیچھے پوری اسٹیٹ مشینری لگی ہوئی ہوتی ہے. اور جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے جتنا پیسہ لگتا ہے, یہ ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ ملکی خزانے کے اوپر ایک بہت ایک ہیوی جو ہے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ خرچ ہوتی ہے اس عمل کے لیے. اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جمہوری پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا ڈیو پروسیس چلاتی رہے اور پارلیمنٹ میں تالے نہ لگیں.
یہ اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کی ترجمانی پارلیمنٹ کے اندر ہو، عوامی ریپرزینٹیٹیوز عوامی ڈے ٹو ڈے ایشوز کو اور ڈے ٹو ڈے لیجسلیشن اور بزنس کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ 2018 پہ آپ چلے جائیں، 2013 چلے جائیں، اس سے پہلے ہر انتخابات کے بعد نیم می اینی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک کنٹینٹ کے ساتھ یہ کہہ رہی ہو کہ جی الیکشنز بالکل ہی اس میں کوئی بے ضابطگیاں نہیں ہوئی۔ ہر انتخابات کے بعد ہارنے والی جماعت ہو یا جیتنے والی جماعت ہو، سب کے کہیں نہ کہیں کنسرنز ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے ناز صاحب سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن یوزلی جیتنے والی جماعتوں کے یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں یہ ذرا کم ہوتے ہیں۔ دے ڈونٹ یوزلی سے کہ جی بہت بڑے لیول کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے یا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو گئی، لیکن اس بار ایسا ہو رہا ہے۔ تو ای سی پی نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس بار آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس کا طریقہ، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں انیکا، اف یو جسٹ الاؤ می ٹو ایکسپلین۔ دیکھیں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک روایتی طور پہ پری پول ریگنگ، الیکشن ڈے ریگنگ، پوسٹ الیکشن ڈے ریگنگ، یہ وہ ٹرمنالوجیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ اکثر ہم نے ہر دفعہ دیکھا کہیں پر بیلٹ پیپرز جو ہے وہ کچروں کے ڈبوں کے اندر گرے ہوئے پڑے ملے، کہیں پر کہا گیا کہ جی کوئی سٹیمپ لگا رہے ہیں، ٹھپے لگا رہے ہیں، یا مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، کہیں فارم 45 اور فارم 47 کے مختلف ایشوز، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں لارجلی جب آپ یہ دیکھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، وین از دیٹ کہ ہم سب متفق ہو کے کہیں گے کہ الیکشنز جو ہے وہ فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں، وہ تب ہوگا جب پارلیمنٹ میں سب بیٹھ کر ایشو پالیٹکس کریں گے۔ انیکا ہنوز دلی دور است، ناز بلوچ صاحبہ ہنوز دلی دور است، ابھی یہ والا کام ہوتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ سارے عدالت کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ دلی دور است نہیں، آپ کو قریب نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں اب تو الیکشنز کا انیکا، دیکھیں وہ تو ٹرائیبیونل میں سب جائیں گے، کیسز جائیں گے، فیصلے ہوں گے، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے 5 سال تھے اس میں جو شروع کے 3.5 سال تھے اس کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوتا رہا؟ صرف اگر پرائیورٹی ایک حکومت کی یہ تھی کہ پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے اور 2 وزراء کھڑے ہو کے 1 گھنٹے گالم گلوچ دیں گے اور دوسرے اپوزیشن کو گالیاں دے کے چور ڈاکو ڈکیت بولیں گے، نعرے بازیاں لگائیں گے، تو ایسے حکومتیں اپنا ایکچوئل جو کاز ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ لیکن there should not be another wrong that should be done. ٹھیک، میں ذرا بریک کی طرف چل جاؤں، اس کے بعد میں واپس آتی ہوں۔ وہ غلط تھا لیکن دوسرا غلط اس کو صحیح نہیں کرے گا، بیٹھ کے الیکٹورل ریفارمز کریں۔ ایبسولوٹلی۔ چلیے مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے، بریک کے بعد بات صدر صاحب کی بات جو ہے وہ بھی ذرا گڑبڑ ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا، واٹ ایف ہی ڈز ناٹ سائن دین واٹ، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پر حسن رضا پاشا صاحب بھی موجود ہیں، سینئر لوئر۔ بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاشا صاحب ایک تو یہ ہر چیز کے اندر آج کل اسپیشلی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانونی مسئلے بہت زیادہ جنم لے لیتے ہیں سیاسی مسئلوں کے اندر۔ اس ٹائم پہ بھی دیر از اے پوائنٹ جہاں ایک انسرٹینٹی اور بڑھ گئی ہے، وہ اس پہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کو باقاعدہ طور پر پارلیمانی امور کی وزارت نے سمری بھیج دی ہے، انہوں نے سائن نہیں کی، 4 دن ابھی بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر وہ 4 دن میں سائن نہیں کرتے نیشنل اسمبلی کے سیشن کو کال کرنے کی، تو پھر واٹ ول ہیپن؟ کیا آٹومیٹکلی سیشن آ جائے گا، کال ہو جائے گا، کیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے پاس اتھارٹی ہوگی؟ واٹ از دا لا سے؟ دیکھیں آئین میں تو واضح طور پہ لکھا ہے آرٹیکل 91 سب کلاس 2 کہ الیکشن کے 21 دن کے اندر صدر مملکت اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور اگر وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں، ڈیزالو ہو جاتی ہیں یا وہ اپنی آئینی مدت کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو اسمبلی تو ڈیزالو ہو جاتی ہے، لیکن ایک عہدہ اسمبلی کا برقرار رہتا ہے، وہ ہے اسپیکر کا، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا قومی اسمبلی کے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کنٹینیوٹی، سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسپیکر موجود رہے، جیسے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب سپٹمبر میں ان کو فارغ ہو جانا تھا، لیکن سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ان کو اس وقت تک وہ بطور صدر قائم رہیں گے جب تک نیا صدر کا انتخاب نہیں ہوتا۔ تو یہ کنٹینیوٹی
رکھنے کا مقصد آئین اور قانون میں اسی لیے تھا کہ کوئی قانونی ابہام پیدا نہ ہو. اب آتے ہیں ان کے اس کردار کی طرف کہ وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے. میرا خیال ہے کل یا پرسوں تک ہو سکتا ہے کہ وہ بلا لے. کچھ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اس بات پہ زبانی بات ہے یہ کہ وہ کر رہے ہیں کہ شاید جی وہ مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اور اسمبلی مکمل نہیں ہوئی. لیکن اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کل تک شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی فیصلہ کر دے. لیکن ان کا یہ نہیں ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار کہ وہ اسمبلی مکمل نہیں ہو رہی تو نہیں بلاتے. الیکشن ہو گئے ہیں, 21 دن کے اندر اندر آپ پابند ہیں کہ آپ بلائیں, اور اگر وہ نہیں بلاتے تو دس از ویری سمپل, اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلا لیں گے اور کسی طور پہ بھی اس کو غیر آئینی نہیں کہا جائے گا چونکہ آئین اٹ ول بی لیگل. اچھا لیکن پاش صاحب اس کے لیے وہ 21 دن مکمل ہونا مسٹ ہے. اس کے بعد کیا پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اجلاس بلا سکتے ہیں؟ کوئی فارمیلٹی ہوگی یا پھر 21 دن سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر نظر آ جائے کہ صدر صاحب نہیں سائن کریں گے تو اس سے پہلے ہی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اجلاس بلائیں؟ واٹ از دا پروسیجر؟ 20ویں دن وہ بلا لیں گے 21ویں دن کے لیے. اس میں تو کوئی ہے نہیں. سارے ممبران پہنچ گئے ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ اجلاس ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی تقاضا یہی ہے کہ 21 دن کے اندر اندر اجلاس بلایا جائے. اور اگر صدر مملکت نہیں بلاتے تو وہ غیر آئینی اقدام کریں گے. اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ غیر آئینی اقدامات کرنے پہ سپریم کورٹ نے بھی یہ ہولڈ کیا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے صدر کا. اصل میں مسئلہ صرف ان کا یہ بن رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے نزدیک مزید ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرڈیننس جب ہوئے, جو ایکٹ کو سائن کر کے انہوں نے کہا مجھے دیٹ از اے پرسپیکٹو جو کہ بہت سارے صدر صاحب کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں. لیکن تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس لیگل انسائٹ آن دیٹ. سینیٹر عفنان, اب یہ بات تو واضح ہے کہ اس ٹائم پر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. 9 مارچ کو الیکشن کمیشن پاکستان صدر کا انتخاب کرانے کو تیار بیٹھا ہے. کچھ عرصے کی بات ہے, وجہ چاہے جو مرضی ہو, اگر نہیں بلایا جاتا تو اس کے بعد جو چند دن رہ جائیں گے حکومت کے صدر صاحب کے ساتھ, اس کے اندر معاملات اور کشیدگی کی طرف جائیں گے. کیا ایک آئینی عہدہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے اور گورنمنٹ کے اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے جو پچھلے ہم لوگوں نے 16 مہینے کے اندر دیکھے؟ آپ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور اب؟ دیکھیے بدقسمتی ہے ہماری کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, لیکن یہ بھی 2018 سے ہی یہ اس طرح ہی معاملات چل رہے ہیں. 2018 سے چل رہے ہیں, اس سے پہلے باقی ساری چیزیں جو ہے صاف شفاف ہوتی رہی. صاف شفاف نہیں تھی, لیکن مور اور لیس یہی چل رہا ہے نا کہ آپ 2018 کی بات نہ کریں. نہیں, 2018 سے پہلے تو ملک اسٹیبل تھا نا. آپ 2013 سے 18 تو آپ کو یاد ہے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی ریسنٹ ہسٹری, پھر تو آپ 1947 میں چلے آتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا وجوہات ہوئی کہ ہم پچھلے 5-6 سال سے ڈی اسٹیبلائز ہو گئے. سوال یہ ہے بیسیکلی کہ وہ کیا تبدیلی آئی پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے ملک اسٹیبلائز میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس بات کی. ہمارا کہاں سے کردار, ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے, ہمارا کہاں سے کردار, اور اب آپ گیونگ اینڈ پہ؟ نہیں, ہم بالکل نہیں ہے. یہ ایک نظام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے مل کے بنایا تھا. اب اس نظام کے پھل جو ہیں وہ سب کھا رہے ہیں. اب وہ کتنا عرصہ کھائیں گے وہ اب ہم دیکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, سوال یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ پکڑنا شروع کر دیں کہ ڈی اسٹیبلٹی فیکٹرز کیا ہیں پاکستان کے اندر, لیکن نا ڈی اسٹیبلٹی کہاں سے آتی ہے آپ اس کو ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈی اسٹیبلٹی فیکٹر ہے جو آپ نے مجھے بتایا, یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کا ہے. ایک یہ بینکرپسی والا جو لیٹر ہے, یہ ڈی اسٹیبلٹی فیکٹر ہے. آپ پکڑ سکتے ہیں نا کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے ملک میں. تو بات یہ ہے کہ کیا مجبوری ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی کہ وہ پاکستان کو بینک کرپٹ کرانا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا مجبوری ہے جی جھگڑا صاحب, کیا مجبوری ہے؟ بینک کرپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا, یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ کہ صدر صاحب کیا لوئلٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں بیسکلی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بیکاز ان دا مڈل وی ہرڈ کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عارف الوی صاحب کے ساتھ کو زیادہ خوش نہیں ہے. ان کے کچھ تحفظات ہیں ان کے کردار کے اوپر جو وہ کر سکتے تھے وہ نہیں کر پائے. مطلب صدر صاحب صدر پاکستان ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں عفنان صاحب کی باتیں سن رہا تھا, یہ پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ گورنمنٹ میں آ کے اتنے مایوس ہیں کہ ان کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے اتنی زبردست الیکشن میں جیت حاصل کر کے. اس کی کیا وجہ ہے؟
کیا وجہ ہے جی عفنان صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں بہت حالات خراب ہے. ظاہر ہے ہم کہاں سے خوش ہو گئے. حالات تو خراب ہے لیکن اب آپ نے حکومت تو سنبھالی ہے نا. آپ بھی جاوید لطیف والی بات کر رہے ہیں. وہ تو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ہمیں حکومت پکڑائی. دیکھیے میں اگر جو دوسرا آپ کا سوال تھا، عمران خان کبھی ڈی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، لیکن اگر ڈی اسٹیبلٹی کی ایک وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ 8 فروری 5 بجے اور اس کے بعد 9 فروری اور 10 فروری جو ریزلٹس کے ساتھ ہوا، جس سکیل پہ ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی پہلے جو ہے وہ غلط نہیں ہوا. میں پشاور میں 93 سے ہر الیکشن دیکھ رہا ہوں. میں نے کبھی جب گنتی ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی ڈسکریپنسی نہیں دیکھی. 93 سے 7 الیکشنز ہو گئے، ہر قسم کے الیکشنز ہوئے. جس سکیل میں کراچی سے پشاور تک ہوا ہے، اس کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس الیکشن کمیشن کی، جس بیوروکریسی کی، جن آرઓز کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے بعد ملک میں اسٹیبلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے ہم کہیں کہ 5 سال تو بس ایسے ہی گزریں گے. ڈز اٹ میک سینس جھگڑا صاحب؟ دیکھیے اسی لیے تو میں نے فلیگ کیا نا کہ عفنان صاحب جیسے خود کہہ رہے ہیں یہ ابھی کوئی اسٹیبلٹی کی سولوشن نہیں ہے. اور بہت سے ملکوں میں، حالانکہ ہم بہت سے ملکوں میں اگر ایسے ریزلٹس آ جائیں تو آٹومیٹکلی ری الیکشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں. یہاں پہ تو سمپل، یہاں پہ تو دیکھیں ابھی بھی سمپل. میں آج اسلام آباد میں بہت ٹائم جا رہا تھا، جہاں پہ بھی میں گیا ہوں لوگوں نے روکا ہے، کہتے ہیں ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، اس کے بعد صبح ریزلٹ کچھ اور آیا ہے. آپ تو لوگوں کو ڈس انفرینچائز کریں. لیکن جھگڑا صاحب اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جب تک ہم لوگوں کو ہماری نشستیں نہیں دی جاتی ہیں، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر 2 فارم 45 ہیں، ایک وہ جو پی ٹی آئی کے پاس ہے، ایک وہ جو پی ایم ایل این یا باقی جماعتوں کے پاس ہے. کہاں پہ ایک بلاول کے فارم 45 میں نے دیکھے، کسی اور کے. ہاں میرے سیٹ پہ 2 فارم 45 ہیں، جہاں پہ ان کے ایک حضور ہیں وہ 1600 ووٹ لے کے جیتے ہیں. ان کو مبارک ہو، یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا. 1600 ووٹ لے کے. 2018 میں بھی ایسے کیسز تھے. 1600 ووٹ 500 ووٹ والا بھی تھا. بہت سارے کم. قدوس 500 ووٹ بنا تھا. یعنی کہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ تو ہے، مجھے 2018 کا نہیں پتا. وہ آپ کے بندے سے تو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کنٹرول میں نہیں تھے نا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا. جھگڑا تھا آپ، یا تو ہمارے پاس ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھپے مارے ہیں تو سمجھ میں آتی. ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، نہ ہم کیئر ٹیکر میں تھے، نہ ایک ہی پارٹی کیئر ٹیکرز کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے، الیکشنز کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے، اس کے فری اینڈ فیئر ہونے کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے. آج ٹو گیو کریڈٹ ٹو عفنان صاحب، وہ نہیں کر رہے. مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ بٹوین دا لائنز وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک وجہ ہوگی نا کہ شاید خاقان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے الیکشن نہ کرائیں، کہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے الیکشن نہ کرائیں، کہ مفتاح صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کو ری امیجن کرنا چاہیے. بلکہ ان کی جو ویسے والا نہیں جو آپ 5 سال کے لیے ری امیجن کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انسٹیبلٹی ہوگی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے افسوس ضرور ہے کہ اس ٹائپ کے الیکشنز ہوئیں گے. ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، اور جہاں پہ عفنان صاحب نے ڈیپ اسٹیٹ کی بات کی، دیکھیں ان الیکشن سے سبق واقعی یہ ملتا کہ آگے جانے کا راستہ ایک ڈھونڈنا چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اسٹرینتھن ہو. لیکن ووٹ کو عزت دو سے پتہ نہیں ووٹ کے ساتھ کیا کرو کا جو سفر رہا ہے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہاں سے وی ہیو ٹو موو فارورڈ. نا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بار اپنا ایک سرٹن کردار ادا کیا ہے، نہیں تو انسٹیبلٹی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی. آپ دونوں سائیڈ کی جماعتوں کے ساتھ جا سکتے تھے. پہلے آپ نے پی ٹی آئی سے رجوع کیا، اس کے بعد پھر آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ملے، جس کی وجہ سے اس ٹائم پہ پولیٹیکل سسٹم میں کچھ اسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن یہ آپ کیسے دیکھتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کا روک کے رکھنا اس سمری کو؟ فی الحال ابھی تک کوئی سائن نہیں ہوئے، فی الحال ابھی تک کابینہ کو نیشنل اسمبلی کے سیشن کو بلانے کی کوئی بات نہیں. اس کے بعد پھر آبویسلی کابینہ کے اوتھ ہوں گے اینڈ ایوری تھنگ. ہاؤ ڈو یو سی پریزیڈنٹ صاحب کردار؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل تو میں یہ بات کہوں کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی سے رجوع نہیں کیا تھا. ہم نے یہ ایک اوپن جو ہے اوپننس دکھائی. ہم نے کہا کہ جی جو سیاسی جماعت، بیکاز فیکٹ آف دا میٹر از کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پہ واضح اکثریت یا سمپل میجورٹی لے کر نہیں آئی. جو خورشید شاہ صاحب نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم لوگوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا.
آپ چاہیں تو میں سنا سکتی ہوں. نہیں دیکھیں، ہم نے تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہیں اور جو چاہتی تھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے ایک عمل میں آئے اور اپنا کردار ادا کرے، اور پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آگے بڑھ کر حکومت فارمولیٹ کی جائے، کیونکہ یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال میں تو ہم نہیں رہ سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو سولو فلائٹ کر کے بہتر سمجھتی ہے کہ وہ سولو فلائٹ ہی کرے، اور وہ سولو فلائٹ بھی عجیب ہے، کبھی پیراشوٹ میں اڑ کر بڑے الیکٹیبلز آ جاتے ہیں جہازوں میں بھر بھر کے، اور اس کے بعد وہ سارے کابینہ کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئی تبدیلی کی حکومت بن جاتی ہے. خیر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ پاسٹ، لیکن ٹھیک ہے، جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ پائے، مجھے نہیں لگتا یہ کسی اور کی غلطیوں سے سیکھیں گے. اور جہاں تک آپ بات کریں کہ یہ جو اب انتخابات کے 21 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اجلاس بلانا اور اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تاکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے، ملک آگے بڑھے. تو اس میں آئین کلیئر ہے بالکل. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو آئین ناز ولود صاحبہ، آئین 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے بھی کلیئر تھا، نہیں ہوئے. آئین صوبے کے جو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو کی گئی تھی، اس کے بھی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے. آئین بھی کلیئر تھا، سپریم کورٹ بھی کلیئر تھی، نہیں ہوا. تو کیا ابھی کی سیاست بائی دا بک آف کانسٹیٹیوشن چل رہی ہے؟ انیکا لیٹ می ٹیل یو پھر وہ کیوں نہیں ہوئے الیکشنز وقت پہ؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ تیاری جب تک مکمل نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشنز اس وقت نہیں کرا پا رہا تھا، کیونکہ ڈیلیمیٹیشنز اور بہت سارے معاملات تھے جو کہ پینڈنگ تھے. ان کے بغیر الیکشنز کی طرف جانا ممکن نہیں تھا. وہ ایک مختلف صورتحال تھی. اب جو سچویشن ہے دس کین ناٹ بی کمپیئرڈ ود دا الیکشن سچویشن. اب جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ 21 دن کے اندر اندر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا ضروری ہے، اور اگر 21 دن کے اندر اندر اس سے پہلے صدر پاکستان اگر اجلاس نہیں بلاتے تو بالکل انہوں نے ابھی آپ نے قانون دان کو بھی جن کو لیا تھا، اینڈ ہی واز رائٹلی ٹیلنگ یو کہ 21 دن کے اندر اندر اجلاس طلب کرنا ہوگا، اور اگر نہیں طلب کیا گیا تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا. پڑے گا اگر نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے 1973 کا آئین دیا. اس آئین کے پچھلے سال 50 سال پورے ہوئے اور اس کی گولڈن جوبلی بنی. میرا خیال ہے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلنے کی مہارت رکھتی ہے تو ہر وہ کام کریں گے جو آئین پاکستان کہتا ہے. آئین پاکستان جس چیز کی اجازت دیتا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوگا. جس سال کو گولڈن جوبلی منائی گئی انفارچونیٹلی اسی سال کو آئین کے حساب سے کتنے چل بھی ہمارے سامنے، بٹ وی ہیو ٹو گو ٹوورڈز اے بریک، اور بریک کے بعد ہم وے فارورڈ کی بھی بات کریں گے کہ اب کوئی طریقہ ہے یا آگے سناٹا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، اس ٹائم پر جو اسٹینڈ سٹل ہے، اب اس کا کوئی حل بھی تو نکالنا ہے. سینیٹر صاحب، آپ حکومت کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاسی انتقام کی طرف نہیں جائیں گے، کام کریں گے، کام کر کے دکھائیں گے. بات تو ویسے 16 مہینے والی حکومت کے اندر بھی یہی کہی گئی تھی، اور بہت زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہوگی. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، بٹ دے ول اسٹل بی ود یو، دے ول بی آن دا ٹریجری بینچز. کیا وے آؤٹ ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایس آئی سی کہہ لیں، پی ٹی آئی کہہ لیں، ان کو بھی منا لیں اور ملا کر اب الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارم ہو گئی، اکانومی کے معاملات ہو گئے، یہ حل ہو سکتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر پولیٹیکل جو پاورز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے معاملات حل نہیں کریں گے تو پھر معاملہ کہیں اور جائے گا، اور یہ ہماری ہسٹری ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، ایک بڑا اچھا ڈاکیومنٹ تھا، اس کے اوپر اگر پولیٹیکل ساری نہیں میجورٹی آ جائیں، یہ مین پاورز ہیں وہ آ جائیں، تو اس کے بعد ہم ایک بنا سکتے ہیں. میں تو آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، میری گزارش سن لیں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم 16 مہینے کی حکومت میں آئے، ہم نے ان کو آفر کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، انہوں نے نہیں مانی بات. ہم اپوزیشن میں تھے 2018 سے 2022، ہم نے ان کو آفر کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، انہوں نے بلکہ سنی نہیں بات ہماری. ابھی میں دوبارہ ادھر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں،
ورنہ ادروائز معاملات پھر وہی ہوں گے، جہاں سے گھوم کے وہیں کھڑے ہوں گے جہاں کوئی سارا معاملہ کہیں آگے نہیں جائیں گے. عفنان صاحب آئی ول ریپیٹ، کیٹلسٹ آپ کو بننا ہوگا. نہیں، میں تو آپ سے کہہ دیا، آپ کو انوائٹ کرنا ہوگا. وہ جو نعرے بازی لگتی تھی نا بہت زیادہ ایسی سیاست کی جو کہ تصادم والی سیاست تھی، اس کو کم کرنا ہوگا. نہیں، ہم تو نہیں چاہتے. آپ کی یہاں بھی ایک ہاکش قسم کا ایلیمنٹ ہے جو تصادم کو کم نہیں کرنا چاہتا، جو کہتا ہے کہ ہماری پالیٹکس ہی اس طرح تھرائیو کرے گی. نہیں دیکھیں، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر افہام و تفہیم سے معاملات چلائے جائیں، پولرائزیشن کم ہو. کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ کی جماعت چاہتی ہے؟ نہیں، ہماری جماعت چاہتی ہے. میں اپنی جماعت کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ہماری جو سیدھی ہو، اور ہم یہ جو سرکل والا معاملہ ہے، گھومے جا رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ، یہ ختم ہو. اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ والی جو معاملات چل رہے تھے ان کو سالو کریں. لیکن اب وہ ایک بون آف کنٹینشن آ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے بانی، تحریک انصاف نے تو بولا تھا ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بھی انہوں نے بولا کہ نہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت ہوگی، نہ پی ایم ایل این کے ساتھ حکومت ہوگی. تو کہیں تو فلیکسیبلٹی آپ لوگوں کو بھی دکھانی پڑے گی فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. جھگڑا صاحب، پچھلے 10 مہینے میں بہت فلیکسیبلٹی دکھائی. وہ فلیکسیبلٹی تھی جو دکھائی، بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، مطلب دکھانی بھی پڑی ہے، لیکن بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. نہیں، اس کا ریوارڈ بھی ملا ہے. دیکھیں، میرے خیال میں اگر ہم اب جو بھی الیکشن ریزلٹ مانے نا، آپ یہ کرنٹ نمبرز بھی مان لیں، آپ سب تقریباً ساری میڈیا، سارے اوپینین میکرز، سرویز سب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو تو ووٹ ہی نہیں پڑے گا. ریگنگ کے بعد کے پی میں 115 میں 93 سیٹیں ملی ہیں. ریگنگ کے بعد ہمارے خلاف اس الیکشن میں تو کوئی الزام نہیں لگا سکتا نا کہ پی ٹی آئی کو کسی کی مدد ملی ہے. ٹھیک ہے، جو پنجاب میں ووٹ پڑا بھی ہے، جو پڑا ہے، جو آفیشلی نظر آ رہا ہے، باقی چھوڑ دیں کہ ایکچولی کل ہماری پریس کانفرنس ہوگی کہ جتنے پنجاب میں ہمارے ایم پی ایز میرے خیال میں 100 کے قریب ہیں جن کے فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آیا، وہ اپنی ایویڈنس دکھائیں گے. لیکن اس کے بعد ایک سیکنڈ نہیں، مریم اورنگزیب صاحب تو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. ای سی پی سنے گا نا، میں تو ای سی پی کو لے کے چلا گیا تھا. ای سی پی نے خود وہ ٹیمپرڈ فارمز اپنے ویب سائٹ پہ ڈال کے ڈیلیٹ کر دیے. اب میں ان کو کیا دکھا دوں، ابھی ٹریبیونل ہی دکھانا پڑے گا. لیکن میرا پوائنٹ اور تھا، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہمیں ابھی اس الیکشن ریزلٹ کے بعد یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ہم جتنی بھی نیریٹو ایک پارٹی کے خلاف بنا دیتے ہیں، لوگوں کے دماغ تبدیل کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آگے کے راستے میں پہل گورنمنٹ کو کرنی ہوگی. اور اگر پہل گورنمنٹ کرتی ہے، اگر یہ لوگ ایک کام سے کر سکتی ہے نا. دیکھیں، ہمیں چارٹر وہ چارٹر بیہیویئرس کے تھرو بنتے ہیں. ہمارے ملک میں مسئلہ بیہیویئرس کا رہا ہے. پہل لے لیں، کہہ دیں کہ فارم 45 لے آئیں، سب کو اینالائز کر دیتے. فارم 45 سے آگے اگر گورنمنٹ بن گئی ہے تو اس کے بعد بھی چلیں گے یا اس کے بعد بھی دیکھیں. اگر یہ لوگ آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، جھگڑا صاحب آپ کی جماعت کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ اکانومی بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ چارٹر آف فارمز 45 بنا لیں. میرے خیال میں ہر ایک چیز نہیں، گورنمنٹ بنا کے چارٹر آف فارمز 45 بنا لیں اور اس کے بعد میرٹ پہ فیصلہ کر دیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آف فارم 45. صاحب مجھے نا وہ 2013 کے انتخابات کے بعد 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا نا، کو ویسی صورتحال لگ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بعد چارٹر بنا ہے. پہلے آپ نے کہا تھا 4 حلقے کھولے، اس کے بعد دھرنا ہوا تھا اور پھر کیا ہوا تھا وہ ہمیں یاد ہے. تو کیا ابھی ہم اس سائڈ پہ موو کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ والی چیزیں ہم بعد میں بات کریں گے، اکانومی اینڈ ایوری تھنگ، پہلے فارم 45 کھولے. انیکا، الیکشن ہوا ہے، الیکشن کا ریزلٹ تو صحیح گن لیں. آپ توقع کر رہے ہیں کہ گنا جائے گا صحیح؟ ایک پرنسپل ہے. آئی اگری ود یو، ہونا چاہیے، بٹ پریکٹیکلی میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیوں ریلیونٹ ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمشنر، دی اپوائنٹمنٹ آف دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ دی اپوائنٹمنٹ آف دی آر اوز، یہ گیم سیٹ کرتے ہیں الیکشن کی. اگر آپ نے یہ لوگ ٹھیک ڈال دیے تو الیکشن ٹھیک ہوگا، اگر نہیں آپ ڈالیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. ویسے عفنان صاحب آپ بھی نا ان کی ڈیمانڈ پوری کر ہی دیجیے گا تاکہ وہ مسئلہ بھی نہ رہے. اب آر اوز، میری گزارش دیکھیں، آر اوز 2013 میں ججز تھے، بار بار کا آر او الیکشن. اس کی وجہ سے کیا ہوا، جوڈیشری نے سائڈ پہ ہو گیا. اگر وہ ابھی بھی ہوتے نا تو شاید اتنی زیادہ ایشوز نہ ہوتے جتنے ابھی ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن جھگڑا صاحب بفور آئی گو ٹو ناز بلوچ صاحبہ، ایک بات تو واضح ہے نا کہ اگر وہ نہیں بھی کھولتے تب بھی کیا آپ اکانومی، الیکٹورل ریفارمز اور ان معاملات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں گے؟ وڈ یو بی ریڈی ٹو موو آن، یا 2014؟ میں نے 5 سال خیبر پختونخوا کی فائنانس منسٹری چلائی ہے. اگر آپ نے مشکل اقدامات لینے، آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا آپ لیں، آپ کی ریسپانسبلٹی ہے. یہ انڈائریکٹ نہ ہے؟ نو یہ نہ نہیں ہے. میں آپ کو سیریسلی، ہم نے کے پی میں پینشن ریفارم کیا ہے. اگر میں لوگوں سے بات کرنے لگ جاتا کبھی کوئی نہیں مانتا. آپ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی لے رہے ہیں، آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، جو مشکل اقدام ہے لے. یہ جب ہم چارٹرز کے پیچھے جو ہے وہ چھپتے ہیں نا، اٹ از این ایکسکیوز مشکل فیصلے نہ لینے کا. ٹھیک ہے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، ابھی تک مجھے ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور آپ لوگ اینڈ ایوری بڈی اکٹھے بیٹھ کر وہ چارٹر والی بات کریں گے. کچھ جھگڑا صاحب نے کہتی کوئی ضرورت نہیں ہوتی چارٹر کی، اقدامات اٹھائیں. اب زرداری صاحب پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھے ہوں اور سیاست کے اندر کوئی نئی چیز نہ ہو، اگر آپ لوگ کوئی اس طرح کی پاسبلٹی کریٹ کر دیں کہ ان دونوں کو بٹھا دیں ساتھ، کچھ ایسا ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے ناز صاحبہ، بیکاز آصف زرداری صاحب ول بی دا پریزیڈنٹ. دیکھیں انیکا، آج کل تو اسکول کے بچوں کو بھی آپ ایک ساتھ زبردستی نہیں بٹھا سکتے. کوئی مونٹیسری کے بچے تو ہیں نہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ایک ساتھ ہم نے بٹھا دیا ایک کرسی ٹیبل کے اوپر لا کر. ماشاءاللہ الیکشنز لڑتے ہیں، انتخابات لڑ کے آتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ایک سیاسی جماعت، بالخصوص یہ تو پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، بہت سے لوگ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ پی ٹی آئی نہ اپنی غلطی سے سیکھنا چاہتی ہے نہ اوروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہتی ہے. ہم نے تو یہ بات بار بار کہی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بالکل رویوں کی بات ہے. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جھگڑا صاحب کہ یہ رویوں کی بات ہے، لیکن رویے کس نے بدلنے ہیں؟ رویے کب بدلیں گے؟ جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایز اے پرائم منسٹر کھڑے ہو کر اگر آپ نے کرٹیسزم اور تنقید اپوزیشن پہ کرنی ہوتی ہے، سٹنگ ان پاور کوریڈورز، اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر، آپ جیلوں میں بھر رہے ہیں، انتقام لے رہے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر وہ رویہ کیا تھا؟ لیکن پیپلز پارٹی اس انتقام کی سیاست کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے. آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پوری الیکشن کیمپین میں یہ بات کہی کہ ہم انتقام کی سیاست کے خلاف ایک ایسی پروڈکٹیو پالیٹکس لے کر آنا چاہتے ہیں، ایک ایسی پازیٹیو سیاست لانا چاہتے ہیں جس میں عوامی ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. We've had enough. آپ لوگ عوامی ایشوز والی سائڈ پر نہیں ہوں گے نا ناز بلوچ صاحبہ، وہ تو پی ایم ایل این ہوگی، آپ لوگ تو سپورٹ کر رہے ہوں گے. دیکھیں پارلیمنٹ میں ہر ایک ممبر کی آواز ہوتی ہے، ہر ممبر اپنے علاقے کی ترجمانی کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اس سوچ کو لے کے آگے بڑھتا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ ڈمب ہو کر تھوڑی کوئی بیٹھتے ہیں ناز بلوچ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام صاحب، بہت شکریہ. افنان صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. ناظرین ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس ٹائم پہ مجھے حکومت بھی خوش نظر نہیں آ رہی، اپوزیشن بھی خوش نظر نہیں آ رہی ہے، عوام بھی خوش نظر نہیں آ رہے. اللہ کرے کہ جب 21 دن پورے ہو جائیں اور باقاعدہ طور پر نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو جائے تو اس کے بعد کچھ کلیئرٹی آ جائے، کیونکہ ابھی تک ہم ہر مائل سٹون پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے اگلے مائل سٹون پہ کلیئرٹی نظر آ جائے، پر ابھی تک ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلے پھولے بڑھے، ہم اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.